वकास ने जब देखा कि अभी लड़कियां इधर नहीं आई तो मौके का फायदा उठा के फौरन कमरे में घुस गया। कमरे में जाके देखा तो मिहा मैडम पुलू से सजे बेड के दरमियान आधी बैठी आधे लेटने के अंदाज में सोते। वकास उसको देख के मुस्कुराया और चेंज करने चला गया। वापस आगे देखा तो अभी भी वैसे ही सोते एहतियात से उसके पास बैठा और हाथ पकड़ के चूड़ियाँ उतारने लगा। चूड़ियों की आवाज़ से मिहा के समझ आई और अपनी आंखें खोली। वकास को जब करीब से देख के फौरन उठ बैठी, जिससे उसका दुपट्टा उसी के नीचे आ गया तो वह कड़ा उठी। अरे आराम से, क्या हो गया? वकास ने उसका दुपट्टा सही करते हुए कहा। वो आई एम सॉरी, पता ही नहीं चला। सोगी मिहाल शर्मिंदगी से नजरें झुका के बोली। कोई बात नहीं, थक गई होंगी, मैं भी थक गया हूँ, बारी गंभीर आवाज़ में कहते उसका दुपट्टा उतार के साइड पर रखा। अच्छा चलिए फिर आप भी सो जाइए, मैं चेंज कर रहा हूँ। उसकी बात पे वकास को हंसी रोकना मुश्किल हो गई। हाँ जी बिल्कुल, कर आइए चेंज, जैसा आपको ठीक लगे। वकास ने इजाज़त दी। मेरा तो उसी इंतज़ार में थी कि कब वो कहे चेंज करने को और वो भागे। उसकी जल्दबाजी पे वकास कहका लगा उठा। थोड़ी देर बाद मेरा फ्रेश सी लॉन्ग फुल स्लीव नाइटी में बाहर आई, जो उसको अच्छे से कवर कर रखी थी। वकास मोबाइल पे बिजी था। उसके बाहर आने पे मोबाइल को साइड पर रखा और पास आने को कहा। धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम चलती उसके पास है तो वकास ने उसका हाथ पकड़ के अपने पहले में बिठाए। रिलैक्स होके, महरम हूँ आपका, घबराइए नहीं। नरमी से उसका हाथ से हिलाते वकास ने रिलैक्स करना चाहा जब मिर्हा आहिस्ता आवाज़ में बोली, मेरा गिफ्ट। उसके बाद पे वकास ने हैरत से मिर्हा को देखा कि वाकई ये मिर्हा ने कहा जो अभी शर्मा शर्मा के बेहोश होने को थी। मैं काफ़ी नहीं हूँ आपके लिए। वकास ने शरारत से पूछा, लेकिन मिर्हा को होश ही कहाँ था। नहीं, सुकून से जवाब मिले तो वकास की हैरत से आंखें खुल गई। क्या मतलब नहीं? वकास ने सदमे से कहा तो मिहा को एहसास हुआ कि गलत कह गई है तो फ़ौरन बोली, वो मेरा मतलब था आप काफ़ी यानी कि गिफ्ट भी तो देता है ना। आपने, मिहा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। उस वक्त वो उसके एहसान में बेड से टेक लगा के बैठी थी, साथ साथ उसकी कमीज़ के बटन को छेड़ रही थी, नजरें हनूस झुकाई हुई थी। अच्छा, और गिफ्ट क्यों देना है? मैंने शरारत से पूछ रहा था। सब शौहर अपनी बीवी को देते हैं शादी पर, अगर आप मुझे गिफ्ट ना देंगे तो मैं सुबह सबको क्या दिखाऊंगी? कुछ समझाने वाले अंदाज में कुछ हल्की से वो वक़ार से गोया हुई। ओह! ये तो कोई भी मसला नहीं, आप उनको सुबह बता देना कि आपको मोहब्बत मिली है। मानहेज़ी से कहता मिहा को ठटकने पे मजबूर कर गया। वक़ार ने गौर से उसके झुके चेहरे को देखा, जो पल में सिर, लेकिन गिफ्ट आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाई। खाना खाया आपने? वकास ने बात ही घुमा दी, जिसमें मिर्हा ने हल्के से वकास को देखा, लेकिन नज़रें झुका गई। आपको इसे क्या? मुझे नहीं बात करनी आपसे, आप बहुत बुरे हैं। मुझे नहीं शाह। मिर्हा हल्के से अपना पसंदीदा जुमला कहने लगी कि वकास ने टोक दिया। बेगम शादी होगी अब तो, और अब आप मुकम्मल तौर पे मेरे पास हैं। वकास ने जैसे याद कराया हो तो कि मुझे नहीं सुना आपके साथ, मैं आप मामा के पास जा रही हूँ। मीरा नाराज़गी से कहती उठने लगी जब वकास ने उस पर करीब से सद की। क्या हो गया आपको? इस वक्त कोई ज़्यादा किसी के रूम में? मुझे नहीं पता। आप मुझसे प्यार नहीं करते, वरना गिफ्ट दे देते। अपना आप छुड़वाते हुए कहा। आपसे प्यार तो मैं वाकई नहीं करता। मैं तो आपसे इश्क करता हूँ, जिसकी ना कोई इंतहा है और ना ही इब्तिदा। जब से आपको देखा था तब से रगों में खून बन के दौड़ने लगी हैं, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे एक बेहतरीन शरीक हयात अता की आपकी सूरत में। वकास मोहब्बत का इजहार करते उसके माथे पे प्यार किया तो मेहर शर्म से ज़रूरत पड़ती उसमें समा गई। सुबह जब मेराल फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो दानी अभी तक ऊंधे मुंह सो रहा था। अम्मा उसके करीब हुई कि उसको जगा सके, लेकिन दो आवाज़ें देने पे तो डर समास न हुआ। फिर अम्मल जो ना था उसके कंधे को हिलाना पड़ा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। दानियाल उठिए, सब वेट कर रहे होंगे नाश्ते पे, जल्दी करिए, फ्रेश हो जाइए। अम्मल ने फिर कोशिश की उठाने की, तब दानी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा के अम्मल को देखा, जिस पर वो भी मुस्कुराई। उठिए, अब सब वेट कर रहे होंगे नाश्ते पे, अम्मल कह के जाने लगी जब दानी ने उसकी कलाई पकड़ ली। सो जाइए अभी, बस इतना कहकर जनाब उसका हाथ पकड़ के आंखें बंद करके अम्मा ने हैरत से उस बंदे को देखा, जो उठने की बजाय उसको भी सोने का मशवरा दे रहा था, लेकिन जल्द एहसास हुआ कि वो वाकई सो गया। फिर से दानियाल उठी भी, उठ के दरअसल अम्मा ने उसका कंधा हिलाया। यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई, अभी सोने दे। दानी ने जैसा कहा, अमल गड़बड़ा के फिर याद है कि ये नींद का कितना पक्का है, मतलब अब उठने वाला नहीं। तो अमल हार मारते उठी और फ्रेश होके खुद ही नाश्ते पे पहुंची, जहाँ बस अब उनका इंतजार कर रहे थे। अभी सुबह के 8 बजे थे तो नाश्ता उधर सब करने लगे थे, हल्का फुल्का। फिर अमल को
ساتھ مرحا کی طرف جانا تھا، وہاں پہ سب نے جم کے ناشتہ کرنا تھا۔ اماں میری بچی کیسی ہو؟ آسیہ امی پیار سے اس کو ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ زین کی ماما گھر سے ادھر ہی تھی دانی کے ساتھ۔ میں ٹھیک ہوں، میں آپ سنائی؟ اماں نے مسکرا کے جواب دیا۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کے امی نے ماشاءاللہ کہا، پھر سے پیار کیا کہ بری نظر سے بچی رہے۔ حیدر کہاں؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ امی وہ ابھی سو رہے ہیں۔ اماں نے نظر جھکا کے کہا تو شاعری جو ابھی ٹپکا تھا بول پڑا۔ اماں جی میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں جو آپ کے شوہر نے یقیناً نہیں بتایا ہوگا۔ بتانا بھی کیسے بلا؟ کوئی اپنے پہلے پیار کو بھول سکتا ہے؟ نہیں نا؟ شاعری نے بات بتانے کی بجائے اماں بیچاری کو الجھا دیا۔ کیا مطلب؟ سب نے مل کے پوچھا۔ ایک منٹ، میری برونی کی دہ وہ نظر نہیں آ رہی مجھے؟ شاعری نے چاروں طرف نظر پھیرتے ہوئے کہا، لیکن نمال نظر نہ آئی بوس ہوتی تو نظر آتی، وہ تو وقاص کی طرف کے اعتراض سے اور وقاص کی طرف۔ اب بات بتاؤ، میرال نے بے صبری سے پوچھا۔ کون سی بات؟ شاعری نے انجان بنتے پوچھا۔ سارا بیگم نے عمل کو چیئر پہ بٹھایا کہ یہ ایسے ہی تانگ کرے گا، ناشتہ شروع کرو۔ یہ پہلا پیار وغیرہ میرال نے گڑ کے یاد کرایا۔ وہ اچھا، میں سمجھا، پتہ نہیں کیا اس کا پہلا پیار نیند ہے؟ کہیں جنگ میں شروع کر دو گے نا؟ وہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھے گا۔ بڑا ڈیٹ واقعہ ہوا وہ اس معاملے میں۔ شاعری نے گویا ان کو پتے کی بات بتائی تو میرال نے غصے سے گڑا کے بدتمیز سے شاید سے چھوڑتا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن بات چھوٹی سی نکلتی جیسے کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اب بتاؤ میری برونی کہاں ہے؟ شاعری نے چیئر سنبھالتے ہوئے کہا۔ ارے وہ تو میں کچن میں ہی بھول کی ٹرے میں رکھی تھی، سارا بیگم نے شرارت سے کہہ کر لگا تو شاعری نے ہلکی سے دیکھا۔ اے ڈارلنگ، نو مذاق میری برونی کے بارے میں، شاعری نے منہ بنا کے کہا تو وہ سب ہنس دیے۔ اس دانی کو تو میں کان کھینچ کے لاتی ہوں نا، ایسے بھی کرتا ہے کوئی بلا؟ اپنی دلہن کو بے دیا خود دلہنوں کی طرح نیند پوری کر رہا ہے۔ سارا کی بات پہ جہاں عمل شرم سے سلجھ پڑی وہیں میرال ہلچل سی ہو گئی۔ جس کو زین نے اندر آتے غور سے دیکھا تو وہ سلام کر کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اوئے گدھے، سب دیکھ آیا حال وغیرہ؟ زین نے شاعری کو مخاطب کی، یقیناً اب برونی کا نمبر ڈال کر رہا تھا موبائل پہ۔ زین کی بات پہ اتنا غور نہ کیا کہ اس کو کیا سننا جو ملا ہے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس ایک کدو کی کمی تھی۔ ہاں تو میں نے تمہارا نمبر اور نام دے دیا، سکون سے کہتا۔ زین کا دل جلا گیا کیونکہ کھسک دے وہ میرال کو دیکھ کے آنکھ دبا گیا تک مینا کہیں گا۔ زین نے جل کے کہا، ایک گوری ہستی میرال پہ بھی ڈالی جو کندھے اچکا گئی کہ اس میں میرا کیا قصور؟ تھوڑی دیر تک سارا بیگم دانی کو نیچے آئے تو سب نے عمل کے ساتھ ناشتہ کے مرحا کی طرف نکلے۔ دانی نے آتے عمل سے معذرت کی کہ وہ سونے کا بہت پکا اس لیے نیند نہیں کھلی، جس پہ عمل نے مسکرا دی۔ وقاص کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مرحا کے پہلو میں سکون سے سو رہی ہے۔ وقاص نے جو اس کے ماتھے پہ لب رکھی وہ فریش ہونے چلا گیا۔ رات کو اس نے اچھا خاصا تانگ کیا تھا مرحا کو کہ اس کا تحفہ لینا بھول گیا، لیکن جب وہ رونے کی تیاری پکڑنے لگی تو وقاص نے ہنستے اس کو اس کا تحفہ دے جو ایک خوبصورت سا بریسلٹ تھا۔ فریش ہو کے آئے تو مرحا قسمت کی اپنی آنکھیں کھول رہی تھی، جس پہ وقاص مسکرا رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بال بنانے لگا۔ صبح بخیر بیگم، وقاص نے وہیں سے دیکھتے مرحا کو کہا، جو شاید سمجھنے کی کوشش کری تھی۔ کہاں ہے؟ وقاص کے بعد پہ اس کی جانب دیکھا تو خود کو تکتبا کے نظریں جھکا گی۔ وقاص چلتا وہ اس کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے نئی زندگی کی نئی صبح مبارک اور پیار سے اس کا گال سہلاتے کہا تو مرحا شرما گئی۔ آپ کو بھی ہلکی سی آواز میں منائی، جس پر وقاص گہرا مسکرایا۔ اچھا آ جائے، تیار ہو جائے، سب یہاں آنے والے ہیں۔ وقاص نے اس کو اٹھاتے ہوئے کہا جو پھر لیٹنے کی تیاری میں تھی اٹھ کے صحیح سے بیٹھ گئی۔ مرحا کے فریش ہونے تک سب آ چکے تھے، لڑکیاں اس کے روم میں ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی تھی۔ وقاص کو باہر نکال کے نمال تو بات ہی نہیں کر رہی تھی کہ بھئی آپ نے دھوکہ دیا رات کو پہلے کمرے میں جا کے۔ ہاں جی سونیو کیسے ہو؟ میرال نے شرارت سے پوچھا تو مرحا شرما گئی۔ تم کتنی بے شرم ہو گئی ہو میرال؟ مرحا نے دانت پیس کے کہا، ارے میں نے کیا کہا، حد ہے۔ میرال نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ہنس دی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتائیے کہ گفٹ میں کیا ملا آپ دونوں کو؟ نمال نے ہوشے سے پوچھا۔ تب مرحا نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، عمل نے انگوٹھی کی طرف۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوبصورت، میرال نے دل سے تعریف کی۔ پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا، زیادہ نہ کیا گیا کیونکہ وہ پہلے ہی کھا چکے تھے تو گنجائش نہ بچی تھی، بس ان کا ساتھ دے دیا تھا۔ شام کو ولیمے کا فنکشن بھی کافی اچھا رہا۔ دونوں دلہن نے لائٹ پنک کلر کی میکسی کیری کی تھی جن پہ ہلکا سا میک اپ کیا گیا تھا۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرال اور نمال نے گرے کلر کی لانگ فراک پہنی تھی۔ سب کچھ اچھے سے ہو گیا۔ نمال نے کل کی ساری کسر آج وقاص سے
ایک بلینک چیک پہ سائن کروا کے نکالی جس پہ شاعری نے دل کھول کے دا دی۔ ولیمے کا فنکشن بھی اچھے سے ہو گیا، لیکن شاعری کی حرکتوں نے ان کی ناک میں دم کر دیا تھا، جس کا ساتھ نمال بھرپور طریقے سے دیتے ابھی بھی وہ اور شاعری ایک ڈبہ لے کے آئے تھے اور دانیال کے ٹاول جو اس کے واش روم میں تھا اس پہ انک گرا کے آئے تھے، کیونکہ دانیال کو انہوں نے باہر باتوں میں لگایا تھا۔ اور امن تو تھی ہی دوستوں کی دیوانی۔ جب سب آپس میں بیٹھے تھے وہ دنیا بلا کے بیٹھی تھی۔ دانیال کتنی دفعہ اس کو اشارہ کر چکا تھا روم میں آنے کا، لیکن نہ، وہ کہاں دوستوں کے محفل چھوڑ کے جائے گی۔ امن جان پلیز میری بات سن لے، پھر چاہے ساری رات ان کے پاس ہی رہیے گا۔ آخر دانیال نے تنگ آ کے کہہ دیا۔ ان کے جان کہنے پہ عمل پانی پانی ہو گئی سب کے سامنے۔ مرحا بھی ادھر ہی تھے، سب ینگ پارٹی بیٹھی تھی، بڑے کمروں میں تھے۔ آج دانیال کی طرف رکنا تھا سب نے۔ میری فرینڈز آئی ہوئی ہیں اس لیے بزی ہوں، اب کیا میں ملوں بھی نہ ان سے؟ عمل نے معصومیت سے کہا تو دانیال ششکار اٹھا۔ یار روز ہی تو ان کے پاس ہوتی ہے، میں نے بس بات کرنی ہے ایک، اس لیے روم میں بلا رہا ہوں، ورنہ ان سے ملنے سے کب منع کیا میں نے؟ دانی نے مسکرا کے کہا اچھا آپ جائیے میں آتی ہوں۔ عمل نے کہا۔ پھر سے مرحا اور مرال سے باتوں میں لگے۔ شاعری اور نمال ابھی کچن میں چلے گئے تھے۔ دانی روم میں اپنے کپڑے نکال کے فریش ہونے چلا گیا۔ منہ دھو کے ٹاول سے اس نے سکھایا اور روم میں انٹر ہوا۔ امن اس کی بات سننے روم میں آئی تھی، ایک دم سے چیخنے لگ گئی۔ کیا ہوا کیا ہوا ہے امل؟ دانی پریشان سا اس کے پاس آیا تو وہ اور چیخنے لگی، جس کی آواز سن کے باقی بے روم میں مرحا کی بھی ایک بار چیخ نکل گئی تو وقاص کے کندھے سے لگ گئی۔ یہ کیا ہے وقاص؟ مرحا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جس پہ زین، مرال اور وقاص نے کہہ لگا، کیونکہ دانی کا چہرہ کہیں سے لال کہیں سے نیلا اور زیادہ کالا ہوا تھا، جس پہ چھوٹے چھوٹے شائننگ سٹار چپکے تھے۔ ان کے کہہ کے لگانے پہ دانی نے اپنی شکل آئینے میں دیکھی تو ایک مرتبہ تو خود بھی ڈر کے، پھر بغیر دیر کیے واش روم میں بھاگا اور اپنا چہرہ دھویا۔ اب کی بار اس کی ٹاول سے چہرہ صاف کرنے کی غلطی نہ کی۔ باہر آیا، سب سے پہلے عمل کے پاس گیا کہ اس کو یقین دلایا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ عمل یار کیا ہو گیا ہے؟ وہ اینک لگ گئی تھی۔ اس طرح تو نہ رہی۔ دانی نے عمل کو میرال سے الگ کرتے ہوئے خود کے ساتھ لگایا جو ہلکی سی ہچکیاں لے رہی تھی۔ میں اتنا ڈر گئی تھی، عمل نے سو سو کرتے بتایا۔ معاذ اللہ کیا زمانہ آ گیا کہ لڑکیاں دین داڑے اب اپنے شوہروں کی شکل لے کے ڈر جاتی ہے۔ شاعری نے حسب عادت اپنی اینٹی ماری۔ یہ تیری ہی شرارت ہوگی، تیری وجہ سے میری بیوی ڈر کے دفعہ ہو۔ دانی نے گھور کے شاعری کو مشکوک نظر سے دیکھا، جس پہ وہ اب بھی سکون سے کھڑا بسکٹ کھا رہا تھا جو کچن سے اپنے ساتھ پلیٹ لے کے آیا تھا۔ لو بل اب میں کیوں ڈرانے لگا؟ تیری شکل ہی ایسی کہ امر جی ڈر گئی، ورنہ مجھے دیکھ کے تو وہ کہتی ہیں اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ شاعری نے ہاتھوں پڑھ کر کے شکر کرنے والے انداز میں کہا تو سب ہنس دیے۔ نکلو اب یہاں سے، میں نے اپنی بیوی کو چپ بھی کرانا ہے۔ دانی نے عمل کی ہڑتال باندھتے ہوئے کہا، جو پہلے اس کے ساتھ لگی روٹی تھی اس کی بات پہ حد چلتی ہوگی۔ نہیں میں چپ ہوں، عمل ہلکی آواز میں کہا کہ دانی کو ہی سنائی دیا، جس پہ اس نے گھورا، کب سے بلا رہا تھا تمہیں، اب آگے ہے تو واپس نہیں جانا؟ دانی نے بھی آہستہ سے کہا۔ وقاص کو اشارہ کیا، جس پہ وہ سب کو لے کے نکلا۔ ان کے نکلنے پہ دانی عمل کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ بتائیے آگ کیوں نہیں رکھی تھی روم میں؟ دانی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ میں بات کرتی پہ انہوں نے چلے جانا تھا نا؟ معصومیت سے جواب ملا۔ آپ روز ان کے پاس ہوں گی، روز مل سکتی ہیں، میں نے کب منع کیا؟ اب ذرا اپنے شوہر پہ توجہ دیں، ان سے صبح مل لیجیے گا۔ یہی ہے وہ آج کی رات، دانی کہتے اسے اپنے پاس کیا اور ماتھے پہ پیار کیا۔ یہ تیری ہی حرکت تھی نا؟ وقاص نے باہر آتے مرحا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھایا، کیونکہ وہ پھر مرال کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس پہ مرحا نے بے بسی سے کچھ کہنا چاہا تو وقاص نے گھورا کہ میرے پاس ہی رہے۔ میں نے کیا کیا؟ میں تو اپنی براؤنی کے ساتھ تھا کچن میں جو جوس بنا رہی تھی، شاعری نے اکتا کے کہا، حالانکہ سب اچھے سے جانتے تھے کہ یہ حرکت شاعری کی ہے۔ ویسے تو ہے بہت کمینہ، بس شکل سے لگتا نہیں۔ زین نے بھی اپنا حصہ ڈالا، جس پہ شاعری نے سر کو ہم دے کے قبول کیا جیسے وہ اس تعریف کا حقدار تھا۔ یہ ادھر پکڑا سانڈ کہیں کے۔ وقاص نے بسکٹ کی پلیٹ چھین کے خود کھانی چاہی، جب باقیوں نے بھی جو پاس ہی دوسرے صوفے پہ قریب بیٹھے تھے ایک ایک بسکٹ پکڑ لیا تو شاعری نے کندھے اچکائے کے دو ٹھونسے، لیکن اگلی لمحے وہ بسکٹ منہ میں جا رہا تھا، واپس باہر کو پھینکا گیا۔ ابھی یہ کہہ وقاص نے صدمے سے چلا کے پوچھا، چھی اس میں تو ٹوتھ پیسٹ ہے۔ مرال ایک بسکٹ
کھول کے چیک کیا جہاں پہ کریم کی جگہ یہ بسکٹ تھا، جہاں کریم کی جگہ یہ پیسہ، ارے کہاں دکھانا مجھے، بیچاری نے معصومی سے کہا، جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ تو کیسے کھا رہا تھا؟ زین نے ہاتھ اجاڑتے ہوئے پوچھا۔ میں تو اپنے والے کھا رہا تھا جو میرے پاس تھے۔ شاعری نے اپنی پاکٹ سے بسکٹ کا پیکٹ نکالے ہوئے کہا تو زین اس کی طرف لپکا تھا، لیکن وہ بھاگ گیا۔ تو ہاتھ لا کر میرے کمینے، وقاص نے پیچھے سے دھمکی دی، جس پہ شاعری نے زور سے ہانک لگائی۔ پہلی بیوی کو پکڑ جو میرال جی کے ساتھ سونے کا ارادہ رکھتی ہے، کہہ کے 9 دو 11 ہو گیا۔ پیچھے وقاص اٹھا اور کمرے میں گیا۔ شاہ میرال اور میرا کلی کرنے گئی تھی، آ گیا اس کی باتوں میں یہ بھی۔ زین نے افسوس سے وقاص کی پشت کو گھورا۔ آپ یہاں کیا کریں؟ چلے روم میں۔ وقاص نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں، بس منہ دھونے آئی تھی۔ میرے خیال سمجھ نہ آئی کہ ان کو کیا ہو گیا، اچانک جو بھاگے چلے آئے۔ ارے ایک منٹ، کیا ہو گیا؟ آرام سے۔ وقاص نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے روم کی جانب چل دیا جو اوپر تھا۔ وقاص میں نہیں تھی رکنے والی، اس کو اپنے پاس حد ہے، شادی کیا ہو جائے، لڑکوں کو چین نہیں ملتا بیوی کے بغیر۔ میرال نے افسوس سے کہا، اپنے ایس پی سے پوچھ، اس کو ملتا ہے سکون جب دیکھو اسی کے پاس پائی جاتی۔ وقاص جاتے ہوئے چڑھانا نہ بولا، جس پہ میرال زور سے بولی، ہائے میری دوست کو بھی چھچوڑا مل گیا۔ ساتھ ہی کھلکھلا اٹھی، اور کس کو مل گیا چھچوڑا؟ زین نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ مجھے آرام سے جواب دے کے زین گڑ کے رہ کے جبکہ وقاص کا کہہ سنائی دیا، حد ابھی میں نے کچھ کیا ہی کیا ہے جو مجھے یہ عطا مل گیا؟ زین نے سر جھٹک کے کہا، جب دیکھو یہی تو کرتے رہتے ہو، یہ دیکھو ابھی بھی وہی حرکتیں۔ میرال کہہ رہی تھی جب زین نے اسے اپنے پاس کالے بازو سے پکڑ کے، اسے چھوڑی حرکت تھوڑی کہتے ہیں، اسی تو پیار کہتے ہیں جو میں تم سے کرتا ہوں۔ گال پہ بوسا دیتے زین نے کہا، ایک تو پتہ نہیں کون سی زبان استعمال کرتے رہتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتی۔ میرال نے کہا کہ اسے دور ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اور پاس ہو گئی، لیکن وہ اور پاس ہو گئے تبھی طوفان نے ہمیشہ کی طرح غلط وقت پہ اینٹری ماری۔ ارے بھائی، یہاں روم کام نہیں ہے جو آپ دونوں یہاں لگے ہیں، چھوڑیے، یہ بھی میں بنا کے لائی سب کے لیے۔ نوال نے ہمیشہ کی طرح ان کے رومانس میں حلت ڈالا اور اورنج جوس کا گلاس دونوں کو دیا۔ یا تمہیں کوئی غیبی خبر مل جاتی ہے کہ ہم ساتھ ہیں تو تم وہاں پہنچ جاؤ، زین نے جل کے کہا، کیونکہ یہ تیسری بار جب نوال آگے تھی جب بھی وہ دونوں ساتھ ہوں۔ ارے اس کو چھوڑیے نا، یہ بھی ہے۔ تبھی شاعری بھی آ گیا اور شرارتی نظروں سے نوال کو دیکھا، جس نے اوکے کا سگنل دے دیا۔ میرال کو کچھ گڑبڑ لگی تو وہ ذرا ٹھہر گئی اور موبائل نکال کے استعمال کرنے لگی، جبکہ زین نے ابھی ایک گھونٹ ہی بڑا تھا کہ جو منہ میں ڈالا وہی باہر۔ یہ کیا؟ زین نے عجیب سا منہ بنا کے کہا تو میرال کو ہنسی آ گئی، تم بہت ہنس رہی ہو۔ ہاں پیو یہ تم کو پتہ ہے؟ زین نے زبردستی میرال کا چہرہ پکڑ اس کے منہ کو گلاس لگایا، تھوڑا سا ہی منہ میں گیا کہ میرال کھانسنے لگی اور کچن میں بھاگی۔ یہ کیا، زہر پلا دیا؟ پاگل عورت، میرال کچن سے چی۔ ارے زہر تو نہیں تھا، بس اورنجز کے چھلکے تھے اور فوڈ کلر، کیا زیادہ برا بنا ہے؟ نوال نے معصومیت کے کاٹ ہوتے ہوئے کہا تو زین کو غش ہی کھا گیا، برا، یہ برے کی بھی توہین ہے نوال۔ زین نے کڑا سا منہ بنا کے کہا، بیرونی شاعر نے سنجیدگی سے نوال کو پکارا، جتنی ہی معصومیت سے جواب ملا، کیا کہہ رہے ہیں تمہارے جیٹ جی کہ یہ بہت برا بنا؟ شاعری نے بھی بھرپور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، میں نے تو ٹھیک ہی بنایا تھا، پتہ نہیں پسند کیوں نہیں ہے۔ اپنی مسکراہٹ کو چھپا کے مسکین بنے کی ایکٹنگ کی گئی، جیسے کچھ کہنے سے شاعری سے مار پڑے گی۔ تو پھر زین کیوں کہہ رہا ہے ایسا؟ کیا سرکہ نہیں ڈالا تھا؟ اور نمک بھی کہہ کے گیا تھا میں۔ شاعری نے اب کی بار مسکراہٹ کو نہ روکا، میں نے سب کچھ ڈالا تھا سرتاج، آپ قسم لے لے، سرکہ، نمک، مالٹے کے چھلکے، فوڈ کلر اور تھوڑا سا سویا ساس کا ٹچ۔ معصومیت سے اپنی انگلی پہ گن کے تمام ریسیپی بتائی تو زین کے ساتھ بہانے والی میرال نے صدمے سے ان کو دیکھا، ٹھیک سب ڈالے لیکن ایک چیز بھول گئی تھی، کیچپ بھی کہا تھا میں نے، دوبارہ نہیں، کیچپ بھی کہا تھا میں نے، وہ یاد نہیں تھا رہا، لڑکی دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ میرے بارے میں ذرا دھیان سے سوچا کرو کام کرتے وقت۔ شاعری روب جاڑتے مصنوعی غصہ دکھا تو نوال نے اس کی آخری بات پہ شرمانے کی ایکٹنگ کی، سائیں ابو تو باہر چلے گئے تھے، میں کیا کرتی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ نوال نے رونے والا منہ بنایا، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور شاعری یہ کیا تھا، کیوں کیا تو نے یہ؟ زین نے اکتا کے کہا، کب سے دونوں کو ہونک کی طرح
دیکھے جا رہا تھا، نظر نہیں آ رہا گینڈے؟ میری براؤنی پریشان ہوگی کہ اس سے ٹھیک سے جوس نہیں بنا اور تو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ شاعری نے نمال کے پاس بیٹھے اس کے اس کو بچوں کی طرح ملائے، اس کے گینڈے کہنے لگے۔ زین تلملا گیا۔ زین میں بے ہوش ہونے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میرال گرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھ کا حیران کن یہ تھا کہ نمال جس کو اتنی باتیں سناتی تھی ابو اس سے کیسے میٹھی باتیں کر رہی تھی۔ باتیں بھی نہیں، اس کو سرتاج کہہ رہی تھی، یہ سب صدمے سے کم نہیں تھا۔ اس کے گرنے پر نمال نے منہ بنایا۔ چلو دونوں نکلو یہاں سے، پتہ نہیں کیا زہر بنا لیا، ابھی تک منہ کا ذائقہ نہیں ٹھیک ہوا۔ نکلو اور سو جاؤ جا کے دونوں۔ میرال نے دونوں کو جھٹکا جس پہ دونوں بتیسی کی نمائش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم یہاں سے جائیں اور آپ لوگوں کو پھر سے موقع مل جائے، ویسے بھائی آپ بھی کروا لیں رخ سے، ہم ہاں چھپ چھپ کے ملتے ہیں میری بہن سے۔ نمال نے جاتے جاتے شرارتی انداز میں کہا۔ میرال کے اس تک پہنچنے سے پہلے ایک کمرے میں غائب جس پہ زین نے کہہ لگا ویسے کہہ کے ٹھیک ہو گئی ہے، کروا ہی لیتا رخصتی، کم از کم پاس ہوتی میرے۔ اس سے پہلے میرال کے مطابق زین کو پھر سے دورہ پڑتا، وہ بھی اٹھ کے بھاگی۔ صبح جب وقاص واش روم میں برش کر رہا تھا تو اس نے میرا کو آواز دی جو ابھی اٹھی نہیں جی۔ باہر سے ہی کھڑے اس نے آواز دی، یار ادھر آئی اور یہ دیکھیے کہ ٹوتھ پیسٹ کی کتنی جاگ بن رہی اور اس کا ذائقہ بھی عجیب سا ہے۔ وقاص نے اندر سے اپنا مسئلہ بتایا، آپ پہلے کر لی، میں پھر چیک کر لیتی ہوں، یار ادھر آئیے۔ وقاص خود ہی اس کو باہر سے اندر پکڑ کے لایا۔ وقاص نے شرٹ نہیں تھی پہنی جس کی وجہ سے وہ جھجک رہی تھی اندر آنے سے، لیکن اب تو وہ لے آیا تھا اندر۔ یہ دیکھیے عجیب سی خوشبو ہے اس کی اور ذائقہ بھی۔ وقاص نے اس کے سامنے ٹوتھ پیسٹ رکھی جس کو میرا نے سونگھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ کیا ہوا؟ وقاص نے نہ سمجھے سے پوچھا۔ یہ تو میرا فیس واش ہے۔ ایک منٹ، میرا نے فیس واش چیک کیا تو اس میں ٹوتھ پیسٹ تھی۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ ضرور شاعری کی کارسانی ہوگی۔ آپ کسی کو بول دے کہ جوس لے آئے، منہ کا ذائقہ ہی بدل گیا جی اچھا کہہ کے میرا خود ہی نیچے کی اور ٹیبل پر پڑا جوس کا جگ اٹھایا اور کچن میں جا کے گلاس میں اونڈیل کے لائی۔ میرا جو خود کچن میں کسی کام سے جا رہی اس کو جگ اٹھاتے دیکھ لے، لیکن کہا کچھ نہیں کہ یہ بھی مزہ چکے جوس کا۔ میرا نے گلاس لا کے وقاص کو دیا تو اس نے پینا شروع کر دیا۔ ابھی حلق سے گزرا ہی تھا کہ سارا باہر نکال دیا اور کھانسنے لگ گیا۔ یہ وہی نمال والا جوس ہے جو رات کو ٹیبل پہ ہی پڑا رہا، کسی نے اٹھایا نہیں تھا۔ تو میرا کو لگا کہ ناشتے کے لیے رکھا ہوگا، کسی نے۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میرا نے پریشانی سے پوچھا۔ یار یہ کیا؟ کس نے دیا آپ کو؟ وقاص نے میرا کو دیکھ کے آرام سے پوچھا جو رونے کو تیار تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، شاید کسی نے شرارت کی۔ وقاص نے نرمی سے میرا کو کہا کیونکہ اب اس کی آنکھوں میں نمی گل گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ نیچے ٹیبل پہ پڑا تھا۔ میرا نے آنکھیں جھپکتے کہا کوئی بات نہیں، یہ بھی شاعری کا کارنامہ ہوگا۔ میرا کو پاس کرتے پیار سے کہا تو وہ ذرا دور ہوئی۔ کیا ہوا؟ وقاص اس کا دور ہونا سمجھ نہ آیا۔ آپ پہلے شرٹ پہن لیں، میرا نے نظر جھکا کے کہا تو وقاص کہہ لگا اٹھا۔ اس کے بعد آئیں گی نا پاس؟ شرارت سے کہا تو میرا نے اس کے بازو پہ مکہ مارا۔ میں جاب پہ کب جاؤں گی؟ تھوڑی دیر بعد۔ میرا نے وقاص سے پوچھا جو اب تیار سا پرفیوم چھڑک رہا تھا خود بھی اس کے پوچھنے پہ میرا پہ بھی چھڑک دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میرا نے چینک مارتے کہا کیونکہ اس کی ناک قریب بھی کی تھی۔ ایک ہفتے بعد شروع کر لیجیے گا، وقاص نے اس کا سر پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا اور اس کو ساتھ لیتے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔